अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, रूट वर्ड्स आपको समझ आए? रूट वर्ड्स में कोई फर्दर कंफ्यूजन है, कोई बातें हैं जहन में? आपके हैंड रेज ना करने का मतलब है आपको क्लियर हो गए हैं। अब आपको ये करना है कि आपको पहले पारे के रूट वर्ड्स याद करने। जब आप पहले पारे के याद कर लेंगे ना अच्छी तरह, तो आप देखेंगे आगे कोई कोई रूट वर्ड आएगा याद करने वाला, तो वो याद आपको करने हैं। ये इसी तरह है जैसे आपने फॉर्म्स याद की, फॉर्म ऑफ वर्ब याद की ना। किल, किल्ड, किल्ड, थिंक, थॉट, थॉट। जी मरियम। हाँ मैम, मैं ये कहना चाह रही थी, ये पारा के बैक पे भी ना वो रूट वर्ड्स हैं, हम उसमें से भी काफी मतलब ये याद कर सकते हैं। जी, कौन सी वेबसाइट से? बैक साइड पे, ये पारा की बैक साइड पे है ना रूट वर्ड्स, तो आसानी से हमें ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे, इसमें ही काफी हैं हाँ जी, पारे की रूट बैक वर्ड्स। साइड पे। यस, सॉरी, मुझे वेबसाइट समझ आई, इट्स माय मिस्टेक। हाँ जी, बिल्कुल हैं, हर पारे की बैक साइड पर हैं और मौजूद हैं। जिनके पास ये पारा नहीं है उनकी सहूलत के लिए मैं शेयर कर देती होती हूँ, तो वो पूरे हर लफ्ज के जो है उन्होंने रूट वर्ड्स दिए हुए हैं। तो आप एक पारे के याद कर लेंगे तो आप देखेंगे आगे आपको टामा टामा याद करना पड़ेगा। ठीक है। रूट वर्ड्स पर आपने अपनी मुझे एक दो टेस्ट देने हैं, मुझे तसल्ली हो जाए आपकी तरफ से। उसके बाद जो है फिर मैं ग्रामर की तरफ आपको स्लो पेस के साथ लेकर चलूँ। ग्रामर से आपने घबराना नहीं है, ग्रामर आएगी, क्यों नहीं आएगी। और अगर किसी को कोई दिक्कत लगे ही तो वो उसको सिर्फ सुनता रहे, लेकिन क्लास को आप लोगों ने ग्रामर से घबरा कर नहीं क्विट करना। अच्छा जी, सयाकूलू आपके लिए नया लफ्ज है? सयाकूल की शक्ल में पहले नहीं आया, तो सयाकूल की रूट कौन बता सकता है? जल्दी जल्दी हैंड रेज किया करें। आयशा है, फौजिया, चले फौजिया आप बताएं। वही जी, माशाल्लाह। काफ वाव लाम, काला यकूलू से है, तो देख ले। असुफहा, ये लफ्ज तो आप पढ़ आए हैं पहले पारे में। वैजा कीला लहुम आमिनु कमा आमन अन्नासु कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा। क्या रूट है इसकी? जी मरियम बताइए। सीन फा हा। जी, सीन फाहा, सफीह से है ये ना, सफीहा यसफहू से। मिनन नासी, नास, नास, मीन तो हर्फ है ना, इसकी कोई रूट नहीं है। नास की रूट है क्या? रूट है नास की? जी बताएं, आशिफत आप बताएं। मैम नून वाव सीन। नून वाव सीन, नूस, बहुत अच्छे। माँ हर्फ है, इस चीज ने वल्लाहुम फेर दिया इन्हें। ठीक है, हुम जमीर है, वल्ला लफ्ज है। क्या रूट है इसकी? वाव लाम लाम जी, वही। मुंह फेरना, तबल्ला से है। बहुत अच्छे। अन हर्फ है, तरफ। हिम जमीर है, किबलाता, किबलाता, तो किबलाता की क्या रूट है? नया है कब आपके लिए। किबल से है ना, किबाला से, काफ बालाम, उसी से किबलता बन जाता है। वो सिमत जिसकी तरफ मुंह करना है। अल्लती हर्फ है, इसमें मौसूल है। अल्लजी का मोनस है ये। कानू थे वो, वैसे कानू की भी रूट है। क्या रूट है कानू की? काफ नून नून, कुन, अलैहा, इस पर। सयकूलु सुफहाउ मिनन नासी, अनकरीब कहेंगे लोगों में से बेवकूफ लोग, मा वल्लाहुम, किस चीज ने फेर दिया इन्हें, क़िबलती हुम, उस किबले से, अल्लती जिस पर, कानू अलैहा ये लोग थे। अनकरीब बेवकूफ लोग ये एतराज करेंगे कि किस चीज ने इन्हें उस किबले पर से फेर दिया जिस पर पहले ये थे। ये मौजू शुरू हुआ तहवील किबला। आपको पता है कि मक्का में मुसलमान काबे की तरफ मुंह करते थे,
پھر مدینہ آئے تو اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا، تو مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 18 مہینے تک نماز ادا کرتے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبہ بیت اللہ بنا دیا جائے دوبارہ، لیکن اللہ کے حکم سے تو کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محلے میں نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز کے لیے کھڑے تھے، جب نماز کے فرض رکعتوں کے بیچ میں تحویل قبلہ کا حکم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ پھیر دیا. یہ پھیرنا ایسے نہیں تھا کہ آپ روٹیٹ ہو گئے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور مدینہ سے شمال اور جنوب کا ہے فاصلہ، ٹھیک ہے، مکہ جنوب میں اور بیت المقدس شمال میں پڑتا ہے. تو آپ ایک طرف کھڑے تھے، آپ گھوم کر پورا دوسری طرف آ گئے. تو آپ کو پتہ ہے صحابہ کو بھی تو صفیں الٹنی پڑی نا ساری، اور انہوں نے الٹ دی نماز کے دوران میں. ٹھیک ہے، اگر آپ بھی کبھی نماز پڑھتے ہوئے غلط قبلہ کر لیں اور کوئی آپ کو بتا دے تو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نماز کے دوران ہی پلٹ کر آ سکتے. تو صحابہ نے دوران نماز ہی اپنی صفیں پھیر لی، سوائے چند منافقین کے جو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جدھر وہ آلریڈی پڑھ رہے تھے. صحابہ نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ ختم ہو پھر وہ سوال کریں کہ جی یہ کیا ہوا، آپ نے منہ پھیرا وغیرہ، نہیں نہیں، اصل میں یہی اطاعت ہے، یہی اطاعت. جیسے ہی حکم ملا، نو کوشچن، نو آرگیومنٹ، سمینا واتون. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تب بتایا کہ ایک قبلہ کی تحویل ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا جب یہ حکم لوگوں کو پتا چلے گا تو سوال کریں گے، اور ساتھ ہی کہہ دیا سوال کرنے والے بے وقوف ہیں، السفہاء من الناس، لوگوں کے میں سے بے وقوف لوگ پوچھیں گے. کیوں بے وقوف کیوں؟ بھئی جس رب نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا اسی نے بیت المقدس کو بنایا، اور جس نے بیت المقدس کو بنایا اس نے پھر بیت اللہ کو بنا دیا. جو مالک ہے اس کو حق ہے نا کہ نہیں، ہے نا. اگر آپ اپنی ملازمہ کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ ایک آزاد انسان ہے، آپ کی ملازمہ ہے، آپ کہتے ہیں میرا گلابی جوڑا پریس کر دو، پھر آپ آواز دے کے کہتے ہیں چرن دو گلابی نیلا پریس کر دو، پھر آپ کو کچھ اور خیال آتا ہے، آپ کہتے ہیں ادھر آؤ وہ گلابی ہی پریس کر دو، تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کو کہے کیوں نیلا کیوں نہیں پہن رہے، گلابی کیوں پہن رہے ہو، ہے نا. اگر پوچھ بھی لے تو کیا ڈانٹ پڑتی ہے آپ سے، میری مرضی، تینے پوچھ کیا کسی نے پوچھن نہیں، ایسے جواب دیتے ہیں نا ہم. حالانکہ بات وہی ہے وہ صرف ہمارے ملازم، تو ہم تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، وہ کریٹر ہے، اسے ہم پر 100% حقوق حاصل ہے. اور ویسے بھی اللہ کسی سمت میں نہیں رہتے، مشرق مغرب شمال جنوب میں نہیں رہتے، اللہ تو ہر طرف ہے. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ پھیرو گے اللہ ادھر ہی ہے. اصل بات تو تقویٰ ہے. یہ سمتیں کس لیے ہیں؟ یہ سمتیں اس لیے ہیں کہ نماز میں اتحاد آ جائے، ورنہ آج جو ہمارا حال ہے اگر سمت متعین نہ ہوتی تو نماز میں ایک کرو خدر ہوتا ہے، ایک کرو خدر ہوتا ہے، ایک کرو خدر ہوتا ہے نا. 4 فرقے تو بن چکے ہیں، سمتیں بھی 4 ہیں، تو ہر کسی نے ایک سمت الاٹ کرا لی انہیں. تو اللہ پاک نے ایک سمت متعین کر دی کہ جب عبادت کرو گے قبلہ رخ ہو جاؤ. تو یہ اتحاد کے لیے. تو جس رب نے بیت المقدس کو قرار دیا تھا اسی نے بیت اللہ کو بنایا. اصل میں یہ یہود کی آزمائش تھی، یہ آزمائش یہود کی تھی. جب بیت المقدس قبلہ بنا تو انہوں نے بڑی بغلیں بجائیں، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے ہماری ہی ایک ایکسٹینشن ہے یہ، یہودی مذہب ہی کی ایک شاخ ہے، ہمارا ہی تو قبلہ ان کا قبلہ ہے، جو باتیں یہ کہتے ہیں تو رات میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دیا اور قبلہ تحویل ہو گیا، ساتھ ہی پلٹی کھا گئے، ساتھ ہی کافر مشرک کہنے لگے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے جی، اللہ سچ نکلوا لیتا ہے. تو دیکھیں آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کا بہن بھائی ہے، آپ مل کر میلاد منعقد کراتے ہیں سب کچھ، تو وہ بڑے آپ کے صدقے والی جاتے ہیں. جس دن آپ اٹھ کر ان کو کہہ دیتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میلاد بدعت ہے، اسی دن آپ پر گستاخ رسول کا فتویٰ لگ جاتا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ حق کیا ہے. قل ان الہدی هو الہدی، کہہ دو ہدایت وہ ہے جسے اللہ نے ہدایت قرار دی. تو ان کی منافقت کھولنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آزمائش رکھی تھی. کل للہ المشرق والمغرب، آپ کا یہ مشرق ہو یا مغرب اللہ کے لیے ہے، یعنی کہ سمتیں سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے بنائی ہیں، کسی سمت میں اللہ مقید نہیں ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. اچھا جی، کل کی روٹ کیا ہے فوزی آپ بتائیں جی. اٹینٹو ہو کر بیٹھا کر مجھے فوراً جواب دیا کریں. کاف واؤ لام.
लिल्लाही की रूट क्या है? अलीजा आप बताइए। जी आयशा आप बताइए। लिल्लाही में अल्लाह के है, अलिफ लाम लाम, लाम अलिफ लाम दूसरा जो हा, है पहले वाला वो इलाहा। उसके लिए अलिफ है, लाम हा इसकी रूट है जी, लिए के इलाहा। लिए। अच्छा कोई बात नहीं। अल मशरिकु, जी ठीक है। मशरिक की रूट कोई बताएगा मुझे? हैंड रेज करें फटाफट फटाफट। जी पहले किसने हैंड रेज किया था? आयशा से पहले जिसने किया है वो बताएं। मैम मैंने किया जी इफत बताएं। शीन रा काफ। बहुत अच्छे, शीन रा काफ। अच्छा वल मगरिबी, मगरिब की रूट क्या है? जी अलीजा बताएं। गायन राबा। गैन और रा और बा, गरीब गरीबा। गुड। अच्छा जी याहदी की रूट क्या है? याहदी। मैम मैं बताऊं? जी जी जरूर बताएं। या हा दाल। या हा दाल नहीं, या तो साथ वैसे आ गया ना, हा दाल या। मैं बताऊं? खुदा। जी जी बताएं। आ दाल हा दाल और या। या यशा, यशाऊ, इसकी कोई बताएगा? जी जी कोशिश करें। या शीन, आवाज शोर आ रहा है। इफत आप बताएं। किसी के माइक से शोर आ रहा है, किसी कोई का बात खुला नहीं, हुआ इफत आप बताएं। माइक। जी मैम। जी जी इफत अनम्यूट कर ले, कोई मसला नहीं। शीन वाओ हमजा। जल्दी जल्दी बताया करें, टाइम वेस्ट होता है। जी शीन इफत या शीन शीन क्या बताया शीन आपने? आयशा हमजा आपने वाओ बताया? या शीन वाओ हमजा। वाओ, वाओ कहाँ से ला रहे हैं आप लोग बीच में? वाओ कहाँ से ला रहे हैं? पहला लफ्ज तो और आएगा हमजा। शीन। मैंने आपको कहा बिशयउन से है, इसका शाह यशाउ होता है। तो शीन, सोचिए, शीन हमजा अल्लाह या मेरा है म्यूट या शीन हो रहा है। हमजा है? मैम तलाश मेरा म्यूट था माइक। तलाश कीजिएगा, जब एक दफा तलाश करेंगे फिर आपका पुख्ता हो जाएगा। मैम इसका शीन या हमजा ही होगा ना, जी ये शाह का। शीन या हमजा। शाबाश। ये माइक म्यूट करें सब अपने, सब माइक म्यूट करें, किसी एक माइक में से ना डिस्टॉर्शन आ रही है। सिरातिन, सिरातिन का रूट कौन बताएगा? हैंड रेज करें। अच्छा जी बताएं आप फोजिया। जी मरियम आप बताएं। स्वाद राता। जी स्वाद राता, सिराता से है, ठीक हो गया। मुस्तकीम, मुस्तकीम का रूट कौन बताएगा? आप फातिहा में पढ़ आए हैं जी आयशा। काफ वाओ मीम। जी कौम, काफ वाओ मीम, कामा यकूमू से है, काफ वाओ मीम, बहुत अच्छे। अब आप देखें आपको ये सारे रूट वर्ड्स आते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें जवाब दीजिए कि मशरिक या मगरिब सब सिमत अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह के लिए हैं। वो जिसे चाहता है हिदायत का रास्ता दिखाता है, जो सिरात मुस्तकीम है। यानी सिमतों से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है हिदायत पर होने से, और हिदायत अल्लाह जिसे चाहता है उसे देता है। तो हिदायत के फैसले अल्लाह ने करने हैं, आप और मैं नहीं कर सकते। हमारा काम है बुलाना और दुआ करना, अपने लिए भी दुआ करना, क्योंकि इस गुमान में किसी को नहीं पड़ना चाहिए कि हमें हिदायत मिल गई। हिदायत का सफर जो है वो हर रोज चलता है। तो कभी ये फ्लक्चुएट होती है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, ठीक है ना? तो इससे हम बेनियाज नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते।
ہمیں روز نئی ہدایت چاہیے ہر معاملے کے لیے. وا اور کذالی کا اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تم کو. نا اور کم دونوں ضمیر ہیں. جعلا اصل لفظ ہے تو جعلا کی روٹ کیا ہے جی؟ جیم عین لام. جی بتائیے مریم بتائیے. میم جیم عین لام. جی مائن لام بہت اچھے. اچھا جی امتن ایک امت ایک گروہ کیا روٹ ہے جی عائشہ؟ الف میم تا. الف میم میم جی حمزہ میم میم. حمزہ میم شروع میں میم. جب آئے گا تو حمزہ ہوگا نا ام. جی وسطن وسطن درمیانی معتدل. جی عفت بتائیے. واو سین قا. جی وسط واو سین تو. تکونو تاکہ تم ہو جاؤ. جی فوزیہ آپ بتائیں تکونو کی روٹ بتائیں. یہ آپ ہر دفعہ اس کا کیوں بدلتی ہیں؟ ابھی پہلے بھی آپ نے مجھے کاف حمزہ نون بتایا اور میں نے آپ کو کہا کاف نون نون کن روٹ ہے بتایا نا ابھی. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ہی ساری گردان ہے کانا کانو کانت کنتا ہے نا. تو آپ کتنی دفعہ کے بعد صحیح کرو گے؟ پہلے بھی 2 دفعہ پچھلی کلاسز میں بھی آپ کر چکے ہو. ہاں نہیں ڈانٹ اسی لیے پڑھ رہی ہے کہ اب آپ کو یاد ہو جائے. یہ کاف نون نون کن ہے کن. ٹھیک ہے حمزہ بیس میں نہیں آتا. شہداء شہداء گواہ. شہید کی جمع ہے جی. اس کی روٹ کون بتائے گا؟ میں بتاؤں. جی شین ہادار شاہدہ. بہت اچھے. شیزا نے بتایا. علی حرف ہے اوپر الناسی لوگ نون واو سین. اس کی روٹ ہے وا اور یکونو ہو جائے. یکونو کی روٹ کون بتائے گا جی؟ جی عفت بتائیے. کاف نون نون. جی کاف نون نون یہ ساری ایک ہی گردان کی شکلیں ہیں. اور رسولہ رسولو رسول. جی اس کی روٹ کون بتائے گا؟ را سین لام رسالہ. یہ مشکل تو نہیں ہے. علیکم تم پر. علی حرف کم ضمیر ہے. شہیدن گواہ ہو. شہیدن شہید کی روٹ کیا ہے جی؟ جی بتائیے عفت آپ بتائیے. شین ہا دال. جی شین ہادار. تو دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اس طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسطیٰ بنا دیا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ تاکہ تم ہو جاؤ گواہ علی الناس لوگوں پر. وَيَكُونَ اور ہو الرسول رسول علیکم تم پر شہیدن گواہ. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. کیا مطلب ہے جس بات کا؟ بہت عمدہ بات ہے. اللہ کہنے ہیں پہلی بات تو کہ ہم نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا. امت وسط کیا ہوتی ہے؟ امت وسط کہتے ہیں اس درمیانی حصے کو جو سارا برڈن بیلنس کرتا ہے. لہٰذا کمر آپ دیکھیں ہماری باڈی کا وسط ہے نا. اور یہی یہاں مراد ہے کہ ایسی امت بنایا جس نے اب قیامت تک ہدایت کا بوجھ اٹھانا ہے. دنیا کی گائیڈنس کا رہنمائی کا بوجھ اب قیامت تک تم پر ہے کیونکہ دوبارہ نبی نہیں آئیں گے. آخری نبی تمہارے درمیان آ چکے. تم امت وسطیٰ ہو. ذمہ داری کا بوجھ تم پر. سارا بوجھ تم پر. اور تم لوگوں پر گواہ بنائے گئے ہو کیونکہ ہر عہد کا نبی جو ہے وہ اس وقت کی امت پر گواہ ہوتا ہے. ہر عہد کا نبی. آپ جب نبی نہیں آنا تو جو امت ذمہ دار بنائی گئی ہے وہی گواہ ہوگی نا. تو ہم چونکہ ذمہ دار بنائے گئے ہیں تو ہم گواہ ہیں کہ ہدایت کا پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا. اگر پہنچا تو انہوں نے کیا رسپونڈ کیا, کیسا جواب دیا, اور اگر نہیں پہنچا تو کیوں نہیں پہنچا. ٹھیک ہے. اور یکون الرسول علیکم شہیدہ, نبی تم پر گواہ ہو جائے گا. ہمارے گواہ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے.
تو ہمیں کیا پیغام پہنچا، ہم نے کیا رسپونڈ کیا، اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے گواہ بنائے جائیں۔ قیامت کے دن یہ گواہیاں فزیکل ہونے والی، ایسا نہیں کہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے کہنے کے لیے۔ تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، تم اب سارا بوجھ اٹھانے والے ہو تبلیغ کا، دین کے قیام کا، تو اگر یہ کام تم نے نہ کیا تو تم سے سوال ہوگا، اور تم ساری دنیا کے خلاف یا حق میں گواہ ہو، اور تمہارا گواہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما نہیں جعلنا ہم نے بنایا القبلتا اس قبلہ کو، التی وہ جو کنتا تھے آپ علیہ اس پر، اللہ مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں من کون یتبع پیروی کرتا ہے اور رسول رسول کی، ممن ان میں سے جو ینقلب پھرتا ہے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے پر۔ ہم نے جس قبلے کو قبلہ بنایا تھا جس پر آپ پہلے تھے، ہم نے اسے صرف اس لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم آزمائش کے ذریعے یہ جان لیں کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ وا اور ما دونوں حرف ہیں، جعلنا میں نا ضمیر ہے، الگ کر دیے، جعلا بچا، جعلا کی روٹ جیم عین لام، القبلتا قبلہ کی روٹ کاف بالام، التی جو ہے اس میں موصول ہے اسے چھوڑ دیجئے، کنتا کی روٹ کیا ہے کاف نون نون، علیہا علا حرف ہے، ہا ضمیر ہے، اللہ بھی حرف ہے، لی نالما لی کو چھوڑ دیجئے، نالما اصل لفظ ہے، تو نالما کی روٹ کون بتائے گا؟ نون عین لام، نون عین لام میم ہوگا، نون عین لام میم۔ نہیں، نا جو ہے وہ تو اضافی ہے نا۔ جی عائشہ آپ میں بتائیے۔ بتاؤں؟ علم عین ہوگا، لام عین لام میم۔ میم، جی دونوں بتا دیں، علم۔ اس پر بھی بتا دیں، عین لام میم صحیح، علم علم روٹ ہے، نالما تو اس کا ایک صیغہ ہے مضارع کی جی گردان کا، من حرف ہے، یتبعو پیروی کرنا، کون اس کی روٹ بتا سکتا؟ جی فتح آپ بتائیں۔ با عین تابعن تابعہ، اور رسول رسول کی روٹ کیا ہے جی؟ راسی اللام، جی شیزا، میمن حرف ہے اسے چھوڑ دیجئے، ین کالیبو وہ پلٹ جاتا ہے، ین کالیبو کیا روٹ ہے جی اس کی؟ ہاف لام با، جی جی جس سے بھی بتانا ہے اونچی بتائے۔ جی کاف میم میں لام با، بتاؤں؟ جی بہت اچھے، کاف لام با قلب، علا حرف ہے چھوڑ دیں، عقیبئی ایڑیاں، عقیبئی جو ہے اس کی کیا روٹ ہوگی جی مریم؟ عین قاف با عقب، بہت اچھے، عقب سے ہے نا، عقب تو ایڑیاں پیچھے ہوتی ہے نا، عین کاف با۔ جی ہم نے بیت المقدس کو قبلہ صرف اس لیے بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے، کون ایڑیوں کے بل بدل جاتا ہے۔ ایڑیوں کے بل آپ نے کبھی فوجیوں کو دیکھا باؤٹ ٹرن کرتے ہوئے؟ جب فوجیوں کو مڑنے کے لیے کہا جاتا ہے نا وہ پیر نہیں اٹھاتے، وہ ایڑی گھما کے پلٹ جاتے کیونکہ وہ بڑا کوئک پلٹا جاتا ہے نا، تو بہت تیزی سے پلٹنا، ایڑیوں کے بل پلٹنے سے مراد یہ کہ فوراً ساتھ چھوڑ جانا، ٹھیک ہے، یہی کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں بیت المقدس کو ہم نے مستقل قبلہ نہیں بنا دیا تھا، ہم سب ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، ہم دکھانا، یہ پہلا موقع تھا جب اللہ نے منافقوں کو ایک دم الگ کر کے دکھا دیا تھا۔ تو اللہ نے کہا میں دکھانا چاہتا تھا کہ کون دراصل رسول کی پیروی کرتا ہے، کون پلٹ جاتا ہے، یہ دکھانے کے لیے میں نے کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا۔ قبلہ تو دین ابراہیمی میں ہے ہی، بیت اللہ وہی رہے گا۔ وَإِن اور اگر کانت تھی لَكَبِيرَةً بہت بھاری، اللہ مگر علی الذین ان لوگوں پر حد اللہ جو انہیں ہدایت دی اللہ نے، یہ بات بہت بھاری ہے مگر ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ پہلے بیت اللہ سے بیت المقدس قبلہ بنایا گیا تو آزمائش ہوئی عربوں کی، کیونکہ عربوں کا نسل در نسل قبلہ بیت اللہ تھا۔ اب جو تو بیت اللہ کو پوجتا ہے وہ تو نہیں چینج ہو سکتا، جو اللہ کو پوجتا ہے اس کے لیے اللہ کا حکم برابر ہے، اللہ نے کہا تو بیت اللہ قبلہ ہے، اللہ نے کہا تو بیت المقدس ہو گیا، مگر یہ بات دلوں پر تو گراں گزری، ایمان کی طاقت سے انہوں نے اسے برداشت کر لیا۔ پھر اللہ نے 18 مہینے یہود کے قبلے کو قبلہ رکھا اور پھر اسے کینسل کر دیا۔ اب یہ آزمائش یہود کی ہو گئی اور یہود اس آزمائش میں فیل ہو گئے، یہی بتایا جا رہا ہے۔
کہ اللہ کہتے ہیں یہ بہت بھاری بات تھی، قبلے کی تحویل پہلے بھی ہوئی اور اب بھی ہوئی، یہ بہت بھاری بات تھی، مگر اس کے لیے نہیں جسے اللہ نے ہدایت دے دی۔ ہدایت کیا ہے جی؟ ہدایت یہ ہے کہ بیت اللہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کہا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے دن سے آج تک قبلہ یہی رہا ہے؟ نہیں، آدم علیہ السلام کے وقت میں قبلہ بنا، پھر اس کے بعد جب سب کچھ تباہ ہوا، ختم ہو گیا، پھر بیچ میں لاکھوں سال کا فاصلہ ہے، 1,24,000 نبی آئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جاپان کا قبلہ بھی یہی رہا ہوگا، چین کا قبلہ بھی، بر صغیر کا قبلہ بھی؟ نہیں، جہاں پر نبی آتے رہے وہیں پر ایک سینٹرل عمارت بنتی رہی، عبادت گاہ بنتی رہی، جو ان کا قبلہ بنتا رہا، کیونکہ نماز ہر وقت میں رہی تو نماز کے لیے ایک ڈائریکشن چاہیے تھی۔ پھر دوبارہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، جب حج ہوا آخری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج دین اپنی فطرت پر آ گیا۔ جب اللہ نے آدم کو اتارا تو یہی حالات تھے جب جیسے اب ہو گئے، کہ جو قبلہ تھا، جو حج کا میدان تھا، وہ سب ویسا ہو گیا، تو سائیکل پورا ہو گیا، دوبارہ قبلہ جو تھا، بیت اللہ جو تھا، وہ دوبارہ قبلہ مقرر ہو گیا۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مرضی تھی، مگر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیت المقدس کو ہی قبلہ رکھتے تو کیا کوئی اعتراض تھا؟ نہیں، کیونکہ اصل میں بیت اللہ قبلہ کیوں ہے؟ بیت اللہ کی اصل پوزیشن یا اصل سٹیٹس کیا ہے، یہ بتائیں۔ چل بیت اللہ کیا ہے بتائیں؟ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ مسجد ہے، ایکچولی کعبہ ایک مسجد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے پہلی مسجد بنائی تھی عرب، اصل میں وہ صرف ایک مسجد ہے۔ اللہ پاک نے اسے یوں معزز کیا خلوص کی وجہ سے کہ اللہ پاک نے اسے قبلہ بنا دیا، اور اللہ نے اسے حرم بنا دیا، اور اللہ نے حج کا مقام بنا دیا۔ کیوں ہم مانتے ہیں اسی کو؟ مسجدیں تو بہت ہیں، ہم اسی کو کیوں قبلہ مانتے ہیں، ہم اسی کو کیوں حج کا مقام مانتے ہیں، اسی کو کیوں حرم مانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے قرار دے دیا، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ جسے ہمارے رب نے قبلہ کہا ہم نے مان لیا، جسے ہمارے رب نے حرم کہا ہم نے حرم مان لیا، جسے ہمارے رب نے کہا یہ حج کا مرکز ہے ہم نے مان لیا۔ اسی طرح مسجد نبوی بھی حرم ہے، مگر مسجد نبوی سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنائی نا، لیکن ہم حرم مسجد نبوی کو ہی مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے رب نے کہا یہ حرم ہے، تو ہم اپنے رب کے کہنے پر چلتے، جسے ہمارے رب نے چن لیا ہم اسی کو معزز مانتے ہیں، چاہے وہ فرد ہو چاہے وہ مسجد۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ بات بھاری ہے، لازمی بات ہے، قبلہ جو نسل در نسل چلا آ رہا تھا وہ کینسل ہوا تو تکلیف تو ہوگی، لیکن اگر ہدایت یافتہ ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وما نہیں کانا ہے اللہ علی آگے ضائع کرے ایمانکم تمہارے ایمان کو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ ایسا نہیں تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ وما حرف ہے، ان کو چھوڑ دیں، کانا لفظ ہے۔ کیا ہے کانا کی روٹ جی؟ کاف نون نون۔ اللہ کی روٹ کیا ہے؟ مل کر بول سکتے ہیں آپ، الف لام الف لام ہا۔ الہ، لیضیع، ضائع کر دے، لیضیع۔ کیا ہے یضیع کی روٹ؟ سوچے جی عائشہ۔ ضاد یا عین۔ ضاد یا عین جی۔ ایمانکم تمہارا ایمان، کم ضمیر ہے ہٹا دیں، ایمان اصل لفظ ہے، کیا روٹ ہے؟ حمزہ میم نون۔ جی حمزہ الف میم نون۔ آمن۔ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچن کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادتیں، جو نمازیں ہم نے بیت المقدس پر ہوں کر کے پڑھی وہ قبول ہوں گی؟ اللہ نے کہا ہاں، میں تمہارا ایمان ضائع تھوڑی کروں، یہ بھی معنی ہے۔ اور ایک اس کا اور معنی بھی نکلتا ہے کہ جب میں کوئی آزمائش ڈالتا ہوں تو جو ایمان والے ہیں میں انہیں استقامت بھی دیتا ہوں، میں تمہارا ایمان ضائع نہیں کرتا۔ پھنستے وہی ہیں جو دراصل منافق ہوتے ہیں۔ وہی بات ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسقوں کے سوا کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر شفیق ہے، مہربان۔ اب آپ کو پتا ہے اللہ کی روٹ حمزہ لام ہا ہے، ناس کی نون واو سین ہے، رؤوف کی بتائیں جی۔ جی جی
را حمزہ فا. جی عائشہ بتائیے کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ را حمزہ واو فا 4 شاید اس کے ہیں. تلاش کیجئے گا، تلاشی مزید کیجئے. آپ کو پاروں میں ملے گی، جب تلاش کر کے یاد کریں گے پھر بھولے گی نہیں. ٹھیک ہے. رحیم، رحیم کی جی تو آپ کے سامنے ہے را حامیم. جی اللہ پاک آسانی عطا فرمائے، آمین. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ انسانوں پر بڑا شفیق بھی ہے اور مہربان بھی ہے. راؤف کا معنی ہوتا ہے کسی پر نرمی کرنا شفقت کی وجہ سے. شفقت کیا ہے؟ کسی کے لیے دل کا نرم ہونا. شفقہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے ہلنا، کانپنا. تو اصل میں نرمی، جیسے اپنے بچوں پر ہم نرم ہوتے ہیں، قدرتی ہوتا ہے. مارتے بھی ہیں تو ہم، اس کی بھی تکلیف خود کو ہوتا ہے نا، کہ بچے کو ضرورت ہوتی ہے. ابھی جیسے اس کو دورہ پڑا ہوا تھا، اب سیٹ ہو گیا، اگلے ہفتہ بھر سیٹ رہیں گے، تو ایک آدھ لگانی پڑتی ہے یا ڈانٹنا پڑتا ہے یا سزا دینی پڑتی ہے، بیٹھ جاؤ، ہلنا مت یہاں سے. لیکن اس میں بھی تکلیف خود کو ہی ہوتی ہے. یہ شفقت ہے. دل کے اندر محبت اتنی گہری ہے کہ ان کی بھلائی کے لیے بھی کوئی ان کو سزا دیتے ہیں تو وہ بھی آ کر پلٹ کر دل کو تکلیف دیتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میں تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں. اگر کبھی تم لوگوں کی بھلائی کے لیے تم لوگوں کو سزا بھی دیتا ہوں نا تو وہ بھی مجھے، تو اس میں بھی مجھے تمہیں سزا دے کر خوشی نہیں ہوتی، لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے. رحیم، اور بار بار رحم کرتا ہوں. جب جب معافی مانگو گے میں معاف کر دوں گا، جب جب معافی مانگو گے میں معاف کر دوں گا. اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے سارے روٹ ورڈز یاد کرنے ہیں، تشریح کو بھی دیکھنا ہے، ترجمہ بھی کرنا ہے. کل سنیں گے اور آگے چلیں گے. سیکنڈ ربا کا ٹیسٹ سب نے دے دیا کہ کوئی رہ گیا ہے؟ شیزا آپ نے کیا، سینڈ کیا، لے کر آئے ہیں؟ ہاں پیپر لے کر آئے ہیں. ہاں جی جی. السلام کیا ہوا علیکم. مجھے پھر دیں نا. اچھا. آپ بھی دیں. آپ کا کہاں ہے؟ اچھا اچھا، ادھر سب نے کر دیا؟ کوئی رہ گیا تو وہ بتائے مجھے. سب نے کر لیا ہے؟ ٹیسٹ بھیج دیا ہے؟ آپ لوگ جو آن لائن سینڈ کرتے ہیں وہ آپ سمینا کو دیا کریں. ٹھیک ہے، سمینا کا نمبر میں نے آپ کو سینڈ کر دیا ہے. گروپ میں بھی وہ موجود ہیں، لیکن گروپ میں بھیجنے کے بجائے سمینا کے پرسنل نمبر پر آپ اپنے ٹیسٹ جو ہے نا وہ شیئر کر دیا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اس ویکینڈ پر آپ کو تھرڈ ربا کا ٹیسٹ، جی تھرڈ ربا کی تیاری شروع کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ میم، انشاءاللہ میں بھی ٹیسٹ 1-2 دن میں سبمٹ کروا دوں گی. کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ اگر کسی کا رہ گیا ہے وہ لیٹ صحیح مگر جمع ضرور کرائے. اور اگر کسی کی تیاری نہیں ہے جی اوپن انشاءاللہ بک ٹیسٹ میم. میں ٹیسٹ ضرور کرے. جب آپ کے ہاتھوں سے نکلے گا نا تو آپ کو فرق پڑے گا، اور بہت فرق پڑے گا. ابھی جی شیزا آپ نے کیا ہے تو کچھ چیزیں انشاءاللہ. سمجھ آئی ہیں نا. تو بیٹے جب آپ کچھ ٹیسٹ کرو گے نا تو امپروومنٹ آنی شروع ہوگی. سب سے اچھی امپروومنٹ ہاتھ سے لکھنے سے آتی ہے. ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا. یہ ٹیسٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہم آپ کو ٹیسٹ کریں، یہ ٹیسٹ اس لیے ہے کہ آپ کا علم پختہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یعنی کہ جمعے کو جو ہے میں آپ کو نیا ٹیسٹ دوں گی. جس کسی کا پچھلا رہ گیا ہو وہ دونوں کر کے دے سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اللہ آسانی عطا فرمائے. کوئی سوال، کوئی بات جو آپ پوچھنا چاہیں یا کہنا چاہیں؟ وہ بیچ میں آواز اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ میں نے بند کیا تھا کسی کام سے. جی کوئی سوال نہیں ہے تو پھر آپ نے بہت دعا کرنی ہے میرے لیے اور اس سارے انشاءاللہ کام کے میم. لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام میں ہمیں سرخروئی عطا کرے. جی علیزہ. میم آپ کے لیے تو فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے بیٹے. جو بھی کام ہے میں آمین. کرتی تو پوری نیت سے ہوں. مجھے اپنے رب سے پورا یقین ہے، اس کی انشاءاللہ رحمتیں ہی ہیں میم. جو ہمیں وہاں لے گیا جہاں بالکل. کوئی بھی نہیں پہنچتا، اور اس کی رحمتیں ہی ہیں جو اس مشکل کام کو آسان کرتی ہے. ورنہ جب پہلی دفعہ ہم میم جا رہے تھے ہمیں سبھی کہہ رہے تھے یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن میں نے اس کام کو مشکل نہیں پایا. جی جی بالکل میم، یہی میں آپ سے بات کری تھی. ابھی آپ نے وہ بوتیک کی بات کی نا،
کہ ہم اس طرح کر کے بھی ایسے کر سکتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس سے کروانا ہوتا ہے نا اسی کے مائنڈ میں اللہ تعالیٰ اسی کے دل میں ڈالتا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ سارے کام انشاءاللہ آپ کے بہت آسانی سے ہوں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ سب آپ کے ساتھ ہیں, ہماری دعائیں ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. اللہ پاک نے جس کو جہاں لے جانا ہوتا ہے اللہ اس کو وہاں کے مطابق تیار کر دیتے ہیں. تو بالکل میری بالکل آنکھیں انشاءاللہ. کھلی آنکھوں سے کا خواب ہے میرا. میں اس دفعہ بھی جب میں وہاں گئی ہوں تو میں پہاڑ پہ کھڑی تھی اور میں ارد گرد دیکھ رہی تھی. تو مجھے شمسا میرے ساتھ کی اسٹوڈنٹ ہے میری, وہ مجھے کہنے لگی ٹیچر کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں نے کہا کھلے آنکھوں سے خواب دیکھ رہی ہوں. ایک صحیح بہترین تبدیلی اس جگہ پر دیکھ رہی ہوں, اور وہ اللہ میرا وہ خواب پورا کر. آمین انشاءاللہ. بات. آمین انشاءاللہ. جی علیزہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو بیٹا؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم اس کے علاوہ سبق کے علاوہ ایک کوشچن تھا میرا, میں جی جی پوچھوں؟ پلیز آپ کوئی بھی کوشچن کر سکتے ہیں. میم جب عشاء کی نماز میں وطر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں, اس کی دعا ہوتی ہے یا ویسے پڑھتے ہیں؟ یہ اس کی اگر دعا نہیں ہوتی تو اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ کئی جگہ ہوتا ہے بیان وغیرہ میں کہ اس کی دعا نہیں ہوتی, ہم کیا کہتے ہیں اگر نہ یاد ہو دعا تو ہم یہ پڑھتے ہیں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے علیزہ بیٹے. قنوت کی دعا ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا آپ نے کہیں لکھا ہوا پڑھا کہ قنوت کی دعا نہیں ہوتی, کہ کسی نے کہا ہے آپ سے؟ نہیں میم, عشاء کی نماز میں وطر کی دعائے قنوت ہوتی ہے یا تو اس کی دعا کوئی اور ہوتی ہے؟ وطر اور وطر کی دعا کو دعائے قنوت کہتے ہیں. وطر ایک ہی نماز ہے. اصل میں وطر کی نماز آخری نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد میں جب تم اٹھو اور تہجد ادا کر لو تو آخری رکعت وطر رکھو. وطر کہتے ہیں یکتا کو, اکیلے کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وطر ویحب الوطر. اللہ خود بھی یکتا ہے اور اللہ اس یکتا رکعت کو بہت پسند کرتا ہے. سمجھ گئے؟ تو آخری رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وطر رکھنے کو کہا. یعنی یا تو 3 رکعتیں پڑھ لیں اور یا 1 رکعت جو ہے وہ ہم کر کے اس کو وطر کر لیں. اور آپ نے کہا کہ آخری رکعت وطر کر لو تاکہ ساری عبادت تمہاری وطر ہو جائے. اور مزید فرمایا کہ جسے یہ یقین نہ ہو کہ وہ تہجد میں اٹھ پائے گا وہ عشاء کے بعد وطر پڑھ کے سو. ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی نے عشاء کے ساتھ وطر پڑھ لیے اور پھر وہ تہجد کے لیے بھی اٹھ گیا اللہ کے فضل سے تو وہ دوبارہ وطر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے؟ اب وطر کی نماز چاہے ہم تہجد میں پڑھیں اور چاہے ہم عشاء کے بعد پڑھیں, نماز تو ایک ہی ہے. تو اس میں پھر ہم کیا کریں گے؟ اس میں ہم دعائے قنوت ضرور پڑھیں گے, کیونکہ وطر کی نماز علیحدہ کس طرح ہے؟ اسی طرح ہے کہ اس میں ہم دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ فرق صرف بحث جو ہے وہ حنفیوں میں اتنی ضرور ہے کہ حنفی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہی اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جائے گی, اور باقی سب علماء یعنی کہ اس میں شافعی, حنبلی, مالکی سب کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ کر پڑھتے تھے, اور زیادہ صحیح ثبوت اسی کے ہیں. لیکن بہرحال اگر کسی نے حنفی فقہ کے مطابق سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد بھی پڑھ لی تو ٹھیک ہے, کوئی ایسا نہیں کہ نہیں ہوگی, ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیں. تو اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. باقی دعائے قنوت تو لازماً پڑھی جائے گی. اگر آپ 3 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری رکعت میں, اور اگر ایک ہی رکعت پڑھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اسی رکعت میں یا تو سورہ فاتحہ اور تلاوت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ آپ پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں, اور یا پھر آپ رکوع سے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. زیادہ صحیح سند رکوع سے کھڑے ہو کر پڑھنے کی ہے. لیکن بہرحال میں نے کہا نا, جس نے قیام ہی میں پڑھ لی اس نے بھی کچھ غلط نہیں کیا. تو دعائے قنوت کے 2-3 صیغے ہیں. آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن سب سے جو درست ہے, جس کی سند سب سے قوی ہے, وہ ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت. یہ وہ قسمیں ہیں, یہ وہ دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی, اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براہ راست سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدنی فیمن ہدیت کی. اور ایک دوسری بھی ہے جو بہت معروف پڑھی جاتی ہے,
अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका। ये जो दुआ है इसकी भी सनद ये नहीं है कि कोई ज़ईफ है, ये भी पढ़ी जाती है मगर ज्यादा कवि सनद उसकी। तो चाहे तो आप जो हैं दोनों पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप जो हैं एक पढ़ सकते हैं, और कोई इसमें हरज नहीं है। और उसके अलावा भी जितनी दुआएं आपको आती हों आप सारी पढ़ सकते हैं। वितर चूंकि आखिरी दुआ है, आखिरी नमाज है, इसकी दुआएं कबूल होती हैं, तो आपको इसमें दुआएं कसरत से मांगनी चाहिए। अब इसमें यह है कि ये दुआएं पढ़नी लाजमी है। दुआ पढ़नी लाजमी है, दोनों में से एक दुआ तो जरूर पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत या अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, दोनों में से एक जरूर पढ़ेंगे। वो आपकी चॉइस है, आप कौन सी पढ़ते हैं, दोनों भी पढ़ सकते हैं। और उसके सिवा भी जो आपकी हाजतें हैं और वैसे भी जो दुआएं हैं जैसे रब्बना तकब्बल मिन्ना वगैरह, आप सारी दुआएं इस पे पढ़ सकते हैं। तो कनूत की ये जो ये दुआ होती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील पढ़ते थे, तो दुआए कनूत के अलावा बाकी दुआएं भी मांगते थे। तो इसमें अपने सारे दिन की दुआएं मांगे और फिर उसको ख़त्म कर ले, यानी कि प्रॉपर सजदा वगैरह करके आपने फिर ख़त्म कर लिया। तो ये है इसका तरीका दुआए कुनूत पढ़ने का वितर में। जी, और कोई बात अलीजा? नहीं मैम, यही क्वेश्चन था। क्लियर हो गया अलीजा? जी। चलिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।